अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ इरशाद अहमद आरिफ साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तग़य्युर हैं ज़रताज गुल साहिबा ने। बहुत शुक्रिया ज़रताज साहिबा, आपके वक्त का कोरोना केसेस में इजाफ़ा हो रहा है, चौथी लहर तकरीबन दस्तक दे चुकी है और इसी तनाजुर में हुकूमत की जानिब से कुछ सख्त इक़दाम किए गए हैं और वैक्सीनेशन को बहुत ज़रूरी करार दिया गया है। आज के प्रोग्राम में वैक्सीनेशन को लेके किस तरह जालसाजी हो रही है, जाली सर्टिफिकेट्स का इजरा हो रहा है, इससे मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे और एक होशरुबा यकीनी तौर पे ख़बर है वो भी आपको देंगे। इसके अलावा नून लीग की जानिब से कश्मीर में धांधली का शोर मचाया जा रहा है और इस धांधली के शोर में वो कश्मीर में किसी हद तक शिकस्त को मशकूक तो कर रहे हैं, लेकिन सियालकोट में क्या हुआ, वो कौन से मुहर्रिकात हैं कि नून लीग यहाँ पे अपनी मोरूसी नशिस्त खो बैठी, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। एक और अहम पेशरफ्त है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के यूथ फोरम से खिताब किया, क्लियर किया कि हम तालिबान के तर्जुमान नहीं हैं और ना ही जो वो कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में उसके ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी को एक मरतबा फिर दोहराया कि कोई फेवरेट नहीं है, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। दूसरी जानिब एक और अहम डेवलपमेंट हुई, इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी किया गया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बतौर पार्टी सरबराह कि आप अपनी जमात में इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवा सके। मौरूसी, जागीरदाराना और सरमायादाराना सियासत के मुखालिफ इमरान खान क्या वजह है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी नहीं करवा सके, इसके साथ साथ लोकल बॉडी इलेक्शंस भी नहीं हो सके और इलेक्टेबल्स की सूरत में यहाँ जागीरदार और उमरा की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सरमायादार नुमायाँ क्यों नज़र आते हैं। ये वो तमाम पहलू हैं जिन पे बात करेंगे। इरशाद साहब, बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन के नोटिस से ही आते हैं, आप नहीं समझते ये जो एक झलक है, जो रंग हमें नज़र आ रहा है PTI का इस वक्त, ये इट्सेल्फ जो PTI का नज़रिया है या इमरान खान साहब का नज़रिया है उसकी मुखालिफत है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग पर जो बर्तरी, अखलाकी बर्तरी हासिल थी तहरीक इंसाफ को, उसमें दो चीज़ें बहुत अहम थीं। एक तो यहाँ मौरूसी सियासत नहीं है, इमरान खान का कोई जानशीन, उनका कोई साहबजादा भतीजा भांजा नहीं है, और दूसरा ये था कि उन्होंने जब 2012 के इलेक्शन कराए थे जो 13 में जाके इख्तिताम पजीर हुए थे, तो एक बहुत बड़ी एक लैंडमार्क था कि पाकिस्तान में कहीं ग्रास रूट लेवल पे सियासी पार्टियों के इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन से पार्टी को नुकसान भी हुआ, लेकिन खान साहब ने और लोगों ने उनको कहा भी कि जिससे इलेक्शन करीब हैं नुकसान होगा, उन्होंने परवाह नहीं की, इलेक्शन कराए। खैर उसमें तनाज़ात भी हुए, फिर दोबारा इलेक्शन हुए, तो वो एक ऐसा एक नया अमल था जो बाकी जमातों के वर्कर्स ने भी जिसकी तहसीन की और कहा कि ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब कोई पार्टी इक़्तिदार में आती है तो वो सबसे पहले वो जिस चीज़ को भूलती है वो अपनी जमात होती है। लीडरशिप अपनी जमात को, अपने कारकुन को भूलना शुरू करते हैं। अब देखिए ना, 3 साल हो गए हैं, मुझे याद नहीं, ये ज़रताज भी बता सकती हैं कि कोई जनरल काउंसिल का पार्टी का इजलास हुआ हो, कोई एग्जेक्टिव काउंसिल का इजलास हुआ हो। इजलास होते होंगे और कुछ लोग उसमें शरीक भी होते होंगे, लेकिन जिस तरह बाकायदा एक जनरल काउंसिल होती है, एग्जेक्टिव काउंसिल होती है पार्टी की, वहाँ इजलास मेरा नहीं ख्याल कि कोई हो जैसे सका तर्जुमानों के इजलास होते हैं वैसे इवन ECC के इजलास इसी तरह अगर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना पड़ा कि भाई आपने पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराया, जो एक आइनी, कानूनी और जो ज़ाब्ते-कार की जमहूरी ज़िम्मेदारी है वो पूरी नहीं की जा रही। तो ये एक अफसोसनाक बात इसलिए है कि एक गैर रिवायती पार्टी जो जमहूरियत पर यकीन रखती है और पार्टी के अंदर भी जमहूरियत को फ़रोग़ देना चाहती है, अगर वो इलेक्शन नहीं करा पाती बर वक्त, तो ये बहरहाल ताज्जुब खेज़ बात है और मेरे ख्याल पार्टी को अब इस पर तवज्जो देनी चाहिए। ये पार्टी ही वो बुनियाद होती है जो लीडरशिप को और हुकूमत को मजबूत करती है। ये ज़रा इस पे हमारे यहाँ हमारे यहाँ देखिए, हमेशा हमारी सियासी लीडरशिप को तुर्की की मिसाल देखनी चाहिए, जहाँ फ़ौज ने बगावत की और कारकुनों ने, वज़ीर-ए-आज़म तो उस वक्त दारुल हुकूमत में मौजूद ही नहीं थे, जी ऐसे सदर जो थे, लेकिन कारकुनों ने उस मज़ामत की और उसको नाकाम बनाया। बिल्कुल ठीक है। ज़रताज साहिबा, क्या रीज़न है एक गैर रिवायती जमात, आप एक मिसाल हैं, आप एक ग्रास रूट से एक स्टेटस को तोड़ के आई हैं, लेकिन अब ये जिस जगह आप चल पड़े हैं, इलेक्शन कमीशन को आपको नोटिस देना पड़ा है, क्यों ताख़ीर हुई, क्यों नहीं हुए ये इलेक्शंस?
تھینک یو فیصل، تھینک یو فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو یہ کہ پی ٹی آئی ہی وہ واحد جماعت ہے جو 23 سال جدوجہد کے بعد پرائم منسٹر عمران خان اور اب 3 سال ہماری حکومت کو ہو گئے ہیں موروثیت پہ بلیو نہیں کرتی، ڈیموکریسی پہ بلیو کرتی ہے، اور اس کا باقاعدہ یوتھ ونگ ہے، باقاعدہ اس کا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، اسٹوڈنٹس پالیٹکس کا اس میں اور نوجوان اس میں بالکل آئے ہیں، ہمارا پراپر خواتین ونگ ہے، اور پھر سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں اس کے ابھی ہیڈ ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو. اور ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسی پاکستان تحریک انصاف پارٹی آرگنائزیشن نے ہی ہمیں حکومت دلائی ہے، اور اس میں 23 سال کی جدوجہد میں ہمارے پاس تو صرف کے پی میں پہلے حکومت تھی، اور اب جو ہے آلموسٹ سندھ کے علاوہ پورے پاکستان میں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ اگر ینگ لیڈرز پارلیمنٹ میں جس کو ٹکٹیں دی گئی ہے، جس میں نوجوان قیادت کے اوپر ٹرسٹ کیا گیا انکلوڈنگ آزاد جموں کشمیر، سب سے زیادہ نوجوان ینگسٹرز ایون جو کیبنٹ کے بھی منسٹرز، فاروق حبیب کو دیکھ لیں، مراد سعید کو دیکھ لیں، حماد اظہر کو دیکھ لیں، علی محمد خان کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے میں خود اس کا حصہ ہوں، عثمان ڈار کو دیکھ لیں، پھر آپ اگر اس کی طرف جائیں کے پی کی طرف جائیں تیمور جگڑا کو دیکھ لیں، بنگش کو دیکھ لیں، کامران بنگش کو دیکھ لیں، آئی ایس ایف سے اور یوتھ سب نے بہت سے ینگسٹرز اور خواتین جو ہیں اس پارٹی کا حصہ بنی اور پارلیمنٹ کا حصہ بنے. ہم صرف سیاسی نعروں پہ بلیو نہیں کرتے، ہم واقعی جو ہے نیو لیڈرشپ کے اوپر، کیونکہ ہم وراثتی نظام کے خلاف اور اسٹیٹس کو کے خلاف ہیں. اگر دوسری پارٹیوں نے سوائے بلاول بھٹو زرداری کے پرچوں کے ذریعے یا ٹیلی فون کال کے ذریعے مریم باجو کو ہی پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ ان کی پارٹی کو کوئی لیڈ نہیں کرتا. ہماری پارٹی یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں. بنیادی سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو نوٹس کیوں دینا پڑا؟ ایک تو انٹرا پارٹی الیکشن کا بھی معاملہ ہے، پھر آپ لوکل باڈیز کے ذریعے آپ نے کے پی میں گورننس کی اور اس کے نتائج بھی ملے. 3 سال ہو گئے، لوکل باڈی الیکشن بھی آپ نہیں کروا سکے، وجہ کیا ہے؟ دونوں کا فیصل، دونوں کا میں جواب دیتی ہوں. ابھی جہاں تک الیکشن کمیشن کی بات ہے، آپ مجھے نوٹس کا بتا رہے ہیں، میں ظاہری بات ہے اس وقت گورنمنٹ کا حصہ ہوں، میں تنظیم کا میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں اور کیانی صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں. اور ابھی مجھے یہ پتا ہے کہ لاسٹ ٹائم جو ہماری میٹنگ بھی ہوئی تھی اور جو پرائم منسٹر صاحب نے ان کی کور کمیٹی کی میٹنگ بلائی، اور اس میں تنظیم کے اوپر اور آرگنائزیشن کے اسٹرانگ کرنے کے اوپر اور سارٹ آف ری شفلنگ یا دوبارہ سے، کیونکہ ساری باتیں ہماری بھی جنرل الیکشن 2023 کے اوپر نظر ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر جو ہے، کیونکہ اسی تنظیم نے لاکھوں کے مجمع کروائے ہیں، اسی پی ٹی آئی کی تنظیم نے ہی اس طرح کے نئے جو ہے وہ لیڈرز پیدا کیے ہیں، تو اس کے اوپر ہم دوبارہ سے وہ کر رہے ہیں. اور جو الیکشن کمیشن کے حکم ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہم اس کا جواب دیں گے اور اپنی پارٹی کو ہم تنظیم کو دوبارہ سے مضبوط کریں. تھوڑا سا فیصل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو سارٹ آف تنظیم شاید اوور شیڈو ہو جاتی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے باقاعدہ اجلاس بھی ہوتے ہیں، اس کا باقاعدہ مینار پاکستان پہ اس نے سیف اللہ نیازی صاحب نے باقاعدہ بہت بڑا جلسہ بھی کیا تھا، لیکن شاید اس کو میڈیا کی اتنی پروجیکشن نہیں ملے کیونکہ گورنمنٹ کو زیادہ پروجیکشن ملتے ہیں. بہرحال ہمیں اپنی آرگنائزیشن کو اسٹرانگ کرنا ہے، اور الیکشن کمیشن کے تو اور بھی اچھے اقدامات ہیں. ایک تو یہ کہ پارٹی کے اوپر اس طرح نظر رکھنا کہ پولیٹیکل پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں. جی صرف 2 باتیں، پارٹیوں کے اندر جمہوریت کے تسلسل کو قائم رکھتی ہے، نوٹس بھجواتی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے 5% کوٹا انہوں نے خواتین کے لیے مقرر کیا ہوا تھا لاسٹ الیکشن میں، کہ ہر پارٹی پولیٹیکل پارٹی نے دینی ہی ہے ٹکٹیں خواتین کو 5%. ابھی جہاں تک انٹرا پارٹی اس کی بات ہے، لوکل گورنمنٹ کی بات ہے، دیکھیں کے پی کے میں ہمارا بڑا زبردست تجربہ رہا تھا، اور پرائم منسٹر عمران خان تو اس بات کی بلیو کرتے ہیں کہ جو پاور ہے اور جو فنڈز ہیں وہ نیچے تک جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ تک جانے چاہیے. اور اس کے اندر بھی یہی ہے کہ سب سے ہائیسٹ جو مجھے یاد ہے، ہائیسٹ جو وہ تھے فنڈ تھے وہ ہماری کے پی کے حکومت نے ہی نیچے ٹرانسفر کیے تھے، کیونکہ گلی محلے جو ہے وہ بنانا، نالیاں بنانا پارلیمنٹیرینس کا کام نہیں ہے، یہ بالکل بلدیات کا کام ہے. پنجاب کے اندر ہم نے نیبرہڈ جو ولیج کونسل ہے اس کے اوپر کام کیا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میرا خیال ہے کہ ابھی کنٹونمنٹ کے ہو رہے ہیں، ٹھیک وہ بھی آپ نے ٹھیک کہا کہ کورٹس اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں، اور وہ کیونکہ لا کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ آنریبل کورٹس نہیں کرنی ہوتی ہے. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے
اس کے خلاف شاید پی ایم ایل این جو ہے پنجاب کے اندر ہائی کورٹ کے اندر گئی ہوئی ہے کہ ان کے جو پچھلے والے تھے جو بلدیات والے تھے ان کا ٹینیور پتہ نہیں کس منتھ تک جو ہے مکمل ہو رہا ہے جی ان کو ری انسٹیٹ کر دیا جائے جبکہ ہم ری الیکشن کے اوپر یا دوبارہ سے ہم نئے بلدیات کے اوپر بلیو کریں. سارٹ آف میرے خیال ہے کہ میاں محمود رشید صاحب نے وہ تو فیصلہ آ چکا ہے جی ڈیسیجن آ چکا ہے نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہ تاخیر کیوں مسلسل کیوں ہو رہی ہے. لیکن اس کے خلاف پی ایم ایل این گئی تھی کورٹ. جی سوری وہ تو ٹھیک ہے پی ایم ایل این گئی تھی اس پہ فیصلہ آ گیا. سوال یہ ہے کہ یہ تاخیر کی وجہ کیا ہے. کیا آپ کے اتحادیوں سے اختلافات ہیں؟ یہ جو آپ نے مجوزہ دیا ہے سسٹم اس کو نہیں مان رہے, یا جو ضمنی الیکشن کے نتائج آئے سرگودا میں اور وزیر آباد میں ڈسکا میں اس سے آپ نے خوف کھایا اور آپ نے کہا کہ ابھی نہیں کرانے چاہیے؟ کیونکہ خان صاحب کا تو سب سے بڑا نعرہ یہ تھا کہ ہم اختیارات اور وسائل نچلی سطح پر منتقل کریں گے اور بلدیاتی نظام کو مضبوط کریں گے. یہ مسلسل تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ پہلے ہی یہ الزام ہے سیاسی پارٹیوں پر کہ وہ اپنے دور اقتدار میں بلدیاتی اداروں کو مفلوج کر دیتے ہیں. دیکھیں شاہد عارف صاحب, اگر آپ یاد رکھیں نا تو ہماری 2013 میں جو پہلی حکومت آئی تھی کے پی کے میں, اس میں سب سے پہلے ہماری صوبہ تھا جس نے بلدیات کے الیکشن کروائے تھے. اس کو کبھی سندھ نے, بلوچستان نے یا پنجاب نے, پچھلی حکومتوں نے کبھی ایکسرسائز نہیں کیا. ابھی جو موجودہ ہمارا بڑا زبردست ایک ہم نظام لے کر آ رہے ہیں اس میں صرف پی ایم ایل این اس کے خلاف کورٹ میں گئی ہوئی ہے کہ جی ہمارے پرانے اس کو ری انسٹیٹ کر دیا جائے. ان کا میرا خیال میں 30 اب مجھے منتھ کا نہیں پتہ, دسمبر ہے یا کوئی منتھ ہے, وہ اس تک ختم ہو رہا ہے ان کا ٹینیور, تو ہم بلدیات کے الیکشن کی طرف جائیں گے. جہاں تک آپ نے وہ اس کی بات کی کہ ہم کوئی خوف یا ڈرے ہوئے ہیں, دیکھیں واحد پولیٹیکل پارٹی یہ جو اسٹیٹ کی علامت ہے, واحد پولیٹیکل پارٹی یہ جو پاکستانیت کی یگانگیت کی بات کرتی ہے, واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو ڈیموکریسی کے اوپر بلیو کرتی ہے, جس سے خاندانی وراثت کی کسی کے ماں بہن بیٹی یا بیٹا نالائق نکٹھے لوگ یہاں پہ حکمران نہیں ہیں. ٹکٹیں جو ہیں وہ ورکرز اور یوتھ اور آئی ایس ایف کو دی جاتی ہیں, اور اس کی زندہ مثال آپ نے کل سیالکوٹ میں بالکل ایک ینگسٹر لڑکا جو ہے وہ جیت کے کل آیا ہے. تو دیکھیں جو پرانی جو بائی الیکشن کی سیٹیں تھی سوائے جو خٹک صاحب کے علاقے میں ہوئی تھی نوشہرہ میں, اس کی ہار ہم نے خود تسلیم کی ہے کیونکہ اس میں ہماری اپنی پولیٹیکل اس میں غلطی تھی, اس میں کوئی ایشو ہمارا جھگڑا ہوا تھا, اور غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے. لیکن باقی قرم ایجنسی کی ہم نے سیٹ جیت لی تھی جو کہ ہماری نہیں تھی, اور پرانی جتنی بھی تھی وہ تو پی ایم ایل این کی تھی, ہمارا تو وہ کوئی سیٹ ہی نہیں تھی. ہم نے اس میں بڑی اچھی زبردست فائٹ کی, ہم نے مقابلہ کیا, ہم نے اپنا ووٹ بینک سیکیور کیا, اور ہم نے کل جو ہے کشمیر کے الیکشن کے بعد دیکھیں ہمیں بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے. کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ واحد پرائم منسٹر عمران خان ہے. اگر امت مسلمہ کی بھی بات کرتے ہیں, شان رسول کی بھی بات کرتے ہیں, پاکستانیت کی بھی بات کرتے ہیں, انصاف کی بھی بات کرتے ہیں, اور ایک جو قومی ایگو جس کو کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر بلیو کرنا ہے اور اپنی فورن پالیسی جس طریقے سے جس طرح لڑتے ہیں, تو دیکھیں ہمیں تو مسلسل کامیابی ہو رہی ہے. ہم تو کسی الیکشن سے نہیں ڈرتے ہیں. ڈرے وہ جن کی پارٹیوں میں جو اب سکویز ہو کے فیڈریشن کی پارٹیوں سے, کوئی سندھ کی اکاڑا کی پارٹی رہ گئی ہے, کوئی ڈی آئی خان کی پارٹی رہ گئی ہے, کوئی لاہور کی پارٹی رہ گئی, تو فیڈریشن کی علامت جو ہے وہ تو اس وقت صرف, اور اگر پائے کا لیڈر ہے تو وہ صرف پرائم منسٹر عمران خان ہے, جس کے اوپر کشمیر بلتستان سے لے کر سینٹ تک ہر کوئی جو ہے وہ ان کے اوپر اعتماد کرتا ہے, اور پاکستانی بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر کہ یہی ہمارے امنگوں کو آگے لے کر پاکستان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور پاکستانیت کا جو ہے وہ نام روشن کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے ہم آزاد کشمیر پر اگر آ جائیں, ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب روایت سیاسی جماعتوں نے شروع کی ہے کہ پارلیمانی پارٹی موجود ہوتی ہے لیکن فیصلے کا اختیار جو ہے وہ لیڈر کو دے دیا جاتا ہے کہ جی آپ پرائم منسٹر یا وزیر اعلیٰ یا کوئی بھی منتخب کریں. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, پاکستان میں یہ روایت ہے. اب آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے, آپ کو بڑی کامیابی ملی, آج ایک سیٹ اور بھی مل گئی, 26 سیٹیں آپ کی ہو گئی ہیں. تو پرائم منسٹر کا فیصلہ بجائے اس کے پارلیمانی پارٹی کرے, ہر آدمی تذبذب کا شکار ہے کہ معلوم نہیں فیصلہ کیا ہوگا. تو آپ کے میرٹس کیا ہوں گے, کس بیس پہ وزیر اعظم صاحب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا انتخاب کریں گے, اور کیا آپ پارٹی کے پرانے ورکر کو ترجیح دیں گے یا جو نئے لوگ شامل ہوئے ہیں ان میں سے کسی کا انتخاب ہو رہا ہے؟ کیا کنسیڈریشن ہے آپ کی؟
دیکھیں ارشاد عارف صاحب، ہم نے جو کشمیر کی 20 دن کی الیکشن کیمپین کی، اس میں ہم اور باقی پولیٹیکل پارٹیوں میں واضح فرق کیا ہے، تاکہ انہوں نے لسانیت کی، پنجابیت کارڈ کی، انہوں نے ذات برادری کے کارڈ کی، اور انہوں نے ایسی جس کو کیا کہتے ہیں پرسنل گرجز اور پرسنل اناروز کے لیے جو انہوں نے فائٹ کی، وہ ان کا یہ پوٹینشیل نہیں تھا کہ وہ کشمیر کے ایشو کے اوپر بات کرتے، مودی کے بارے میں بات کرتے، کشمیریوں کے بارے میں جو ایک صرف ایز اے اسٹیٹمنٹ جو پالیسی دی کہ ہمیں نیو ٹورزم پالیسی لے کر آنی چاہیے، ہمیں ہائیسٹ PSDP جو ہے وہ کشمیر کے لیے دینا چاہیے، ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ ریفرینڈم کروانا ہے، ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ انصاف کارڈ دینا ہے، صحت انصاف کارڈ دینا ہے، ہم نے احساس پروگرام وہاں پہ لے کر جانا ہے۔ وہ جو پوٹینشیل ہے کشمیر کا، وہ تو صرف پرائم منسٹر عمران خان نے ہی وہاں پہ اپنی پالیسی دی، اور یہی ہمارا موٹو ہے کہ ہم کشمیر کے کاز کو کبھی نہیں بھولیں گے، مقبوضہ کشمیر کے لیے بھی ہم لڑتے رہیں گے، اور کشمیر میں ہم ہائیسٹ ڈیولپمنٹ کروائیں گے۔ اب اس ایک جو میرٹ ہے، اور ہمارا میرٹ یہ کہ ہم نے 14 نئے لوگوں کو جو ہے وہ ٹکٹیں دی، ہم نے نئی نوجوان لیڈرشپ پیدا کی ہے، ہم لوگ نئے نوجوان کی عادت کو لے کر آئے، اور ہماری پارٹی میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ آپ کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے، ود ڈیو رسپیکٹ۔ یہ تو خیر بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی سیاست کی کہ زبان میں جس طرح ساری سیاسی جماعت، مطلب ہے آپ کا، آپ سے کیا مطلب ہے؟ آپ سے مراد آپ کی جماعت، آپ کی جماعت کے لوگ، آپ کی جماعت، آپ کی ذات نہیں ہے، آپ کی جماعت، علی احمد گنڈا پور کی جو زبان استعمال ہوئی۔ فیصل، پہلے والی بات کا میں کنٹینیو کر دوں کہ جو پرائم منسٹر عمران خان کیپٹن ہے، پرائم منسٹر ہے، کشمیر کے لوگوں کی بہت مہربانی، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہماری حکومت کے اوپر، پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ کے اوپر اعتماد کیا، ہمیں کلین سویپ دیا، ہمیں 26 وہاں پہ سیٹیں دی۔ تو پرائم منسٹر عمران خان کا پروگیٹو ہے کہ وہ اپنے کور کمیٹی کے ساتھ مل کے بیٹھ کے فیصلے کریں کہ جو PM صاحب کا ویژن ہے کہ ہائیسٹ PSDP ہوگی، کرپشن نہیں ہوگی، ٹورزم پالیسی وہاں پہ ہوگی، مواقع ہوں گے کشمیروں کے لیے، اور کشمیر کے لیے ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے، تو جو اس سٹینڈرڈ کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ فیصلہ کریں گے وزیر اعظم کا، ہم سب اس کو قبول کریں گے، اور انشاءاللہ وہ پرفارم کریں گے، کیونکہ کیپٹن اگر ٹھیک ہو تو ٹیم بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ جہاں تک آپ نے زبان کی بات کی، میں ضرور اس بات کو واضح کرنا چاہتی ہوں، دیکھیں گالی گلوچ کی سیاست، نفرت کی سیاست، انتشار کی سیاست، یہودی کارڈ کی سیاست، پنجابی لسانی کارڈ کی سیاست، اور دوسروں کی یہودیوں کے اور گود میں پلے ہوئے اس کو تو چھوڑ دیں، یہاں تک یہ کہنا کہ مقبوضہ یا جو پاکستان میں جو کشمیر، آزاد کشمیر، وہاں کے لوگ جو ہیں اب آزادی چاہتے ہیں صرف ایک سیٹ کی خاطر، ایک ووٹ کی خاطر، کیونکہ پے در پہ ناکامی جو PMLN کو ہوئی ہے اس کے اوپر جو شادیانے بجائے جا رہے ہیں انڈیا کے اندر۔ دیکھیں یہ گالی گلوچ کی، جن کے ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں، زبان سے کوئی محفوظ نہیں، آئی ایم سوری ٹو سے یہ PMLN کا خاصہ ہے، انہیں کوئی PhD حاصل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے لیڈر کو کہیں کہ ہم آپ کو گالیاں دیں، آپ کے منہ پہ تھپڑ ماریں، آپ کہیں آپ یہودیوں کی گود میں پلے، اور یہ کتنی ناانصافی ہے کہ جو لیڈر شان رسول کی بات کرے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ، اور جس کی زبان اس سے تقریر یہاں سے شروع ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مذہب کے فتوے لگائے، نفرت کی سیاست کرے، تو یہ خاصا PMLN کو حاصل ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کو جواب دینا پڑے تو آپ کہیں کہ جی آپ آئسولیٹ کریں کہ علی امین گنڈا پور نے کیا کیا، فلانے نے کیا کیا، یعنی اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارے تو آپ دوسری گال آگے کر دیں گے کہ جی مجھے 2 تھپڑ مارے، اس طرح نہیں ہونے والا ہے۔ دیکھیں بدماشی کی سیاست، غنڈہ گردی کی سیاست، اور ہر غنڈہ گرد، ہر تنظیم سازی کرنے والا، ہر بدماشی کرنے والا، مریم صاحبہ کہتی ہے قبضہ مافیا، وہ کہتی ہیں کہ جی ہماری پارٹی کا سرمایہ ہے، طلال چودھری نے جو کیا، عابد شیر علی نے جو کیا، جی ٹھیک ہے زرتاج صاحبہ، عورتوں کے ساتھ ان کو تو بڑے بڑے عہدے دے دیے، ترجمان بنا دیا مریم باجی کی طرف سے۔ ہماری پارٹی میں ہمیں صرف فیصل آخری لفظ فیصل پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ ہم نے ہر بات کا جواب دلیل سے دینا ہے۔ جب ہمارے پورٹ فولیو پہ انصاف صحت کارڈ موجود ہے، ٹورزم پالیسی موجود ہے، احساس پروگرام موجود ہے، 3 بلین کی سونامی موجود ہے، 10 نئے ڈیم موجود ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم گالی گلوچ کا وہ کریں گے، جواب دیں گے؟ ارشاد صاحب یہ جو استعمال کیے ہیں بدماشی، غنڈہ گردی، یہ بڑی نفیس زبان ہے۔ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے، بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ شاد صاحب، یہ کل کا جو نتیجہ ہے یہ کیا ثابت کرتا ہے
کہ وہ جو پچھلے ضمنی الیکشن والے سارے سلسلے تھے وہ اب پی ٹی آئی کی گورننس پہ، کارکردگی پہ لوگ اعتماد کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ دو چیزیں ہیں میرا خیال ہے. ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنا آتا جا رہا ہے، الیکشن مینیج کرنا وہ انہوں نے سائنس سیکھ لی ہے کہیں نہ کہیں سے، کیونکہ ایک مہینے 1.5 مہینے میں تو اتنی زیادہ گورننس بہتر نہیں ہو گئی اور اتنا زیادہ اعتماد نہیں بڑھ گیا. ایک تو یہ بات ہے کہ وہ الیکشن لڑنا آ گیا ہے. اور دوسری وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کے نتائج آئے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ حلقہ بھی چونکہ آزاد کشمیر کے قریب ہے، سیال کوٹ بہت قریب ہے، تو وہاں اثرات مرتب ہوئے ہیں کہ جو ایک ووٹرز کو ایک تاثر ملا تھا کہ جی حکومت ویک ہو رہی ہے اور وہ دھرنے اور وہ ساری چیزیں جو چل رہی تھیں، تو اب اعتماد جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے اس کا اعتماد بھی بحال ہوا ہے، جو سپورٹر اور ورکر ہے اس کے اندر بھی نیا جوش جذبہ پیدا ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹر اور سپورٹر ڈی مورلائز ہوا ہے یہ الیکشن آزاد کشمیر کے الیکشن کے نتائج سے. آج جو باغ میں 4 پولنگ سٹیشنز پہ دوبارہ پولنگ ہوئی ہے، 4 پولنگ سٹیشن کو مینیج کرنا یا وہاں پہرا دینا اپنے ووٹ پر، جس طرح مریم صاحبہ کہتی بھی رہی تھیں، تو وہ تو کوئی اتنا مشکل نہیں تھا. لیکن وہاں بھی آپ دیکھیں کہ ٹرینڈ وہی رہا ہے. پہلے نمبر پر تحریک انصاف ہے، دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی ہے، تیسرے نمبر پر. تو مصدق ملک صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ یہ 4 پولنگ سٹیشن تھے، ان پر تو آپ پہرا دے کے یقینی بنا سکتے تھے کہ آپ کو جو ریئل آپ کی پوزیشن ہے وہ سامنے ہے. یہاں کیا ہوا؟ یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا آپ کا اچھا سوال ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے جی کہ جب آپ تمام پولنگ سٹیشنز پہ پولنگ کروا چکے ہوں اور الیکشن آپ نے رگ کر کے یا دھاندلی کر کے رزلٹ اناؤنس کر دیا ہو، اور پھر لوگوں کو آپ یہ باور کروانے میں کامیاب ہو جائیں کہ 2 یا 3 یا 4 یا 5 پولنگ سٹیشن سے الیکشن کا رزلٹ نہیں بدل سکتا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہمیں ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ ڈیمورلائز، اور آپ نے تو صحیح لفظ استعمال کیا، ڈیمورلائز ہو کر گھر سے نہیں نکلتے. اگر آپ پورے آزاد کشمیر میں الیکشن رگ کریں گے، اس کے بعد اگر آپ 4 پولنگ سٹیشن یا 3 پولنگ سٹیشن یا اور 1 مہینہ ٹھہر کے 1 آدھ حلقے میں بھی الیکشن کروا لیں تو لوگوں کو کیا اعتماد رہے گا؟ لوگ اگر 20,000 کی تعداد میں یا 15,000 یا 25,000 کی تعداد میں 1-1 گھنٹہ پہاڑوں سے اتر کر جلسہ سننے آتے ہیں، خواتین آتی ہیں 3-3, 4-4 ہزار کی تعداد میں، تو آپ مجھے بتائیے وہ کاہے کو ووٹ ڈالنے آئیں گے؟ اگر ان کو پتہ چلے کہ ہم گئے ووٹ ڈالنے رزلٹ نکلا کچھ اور، تو اب آپ 4 پولنگ سٹیشن کھولیں یا 6 پولنگ سٹیشن کھولیں. میرے خیال میں آپ نے جو پہلے بات کی ہے کہ لوگوں کا اعتماد دھچکا پہنچا ہے اور لوگوں کا اعتماد الیکشن کے عمل سے اٹھا ہے، الیکشن ووٹ کے تقدس سے اعتماد اٹھا ہے، یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے. ملک صاحب بات یہ ہے کہ ریاستی مشینری تو آپ کی تھی، وزیر اعظم آپ کا تھا، حکومت آپ کی تھی، اور راجہ فاروق حیدر کوئی کمزور آدمی بھی نہیں ہے. ایک بات کہ ریاستی مشینری تو ظاہر ہے آپ استعمال کرنے کی پوزیشن میں تھے، وہ نہیں تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جلسوں کا جو معاملہ ہے یہ 13 کے الیکشن میں بالکل یہی دلیل عمران خان دیا کرتے تھے کہ جلسے میرے بڑے تھے، لیکن سیٹ میری پارٹی پوزیشن جو ہے 3 نمبر پر آئی ہے. تو یہ تو دلیل ان کی تھی، تو اب آپ وہی دلیل دہرا رہے ہیں. میں آپ کے دونوں سوالات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا جی. پہلے یہ آپ کی اس کی بات کر لیتے ہیں. آپ جس طرح اس کو جس طریقے سے کٹ اینڈ سلائس کرنا چاہیں آپ بے شک کر لیجیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جلسے بڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر وہ انگریزی میں جو کہتے ہیں آل تھنگز ایکول، سب کے جلسے بڑے ہونے چاہیے تھے. اگر جلسہ صرف میلہ ہے اور جلسے پہ آنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا تو پھر عمران خان کا بھی جلسہ اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے تھا جتنا مریم نواز کا تھا یا جتنا بلاول صاحب کا. ایسا تو نہیں ہوا. آپ نے خود کہا، آپ کے یہاں پہ جو مبصرین تھے وہ بھی یہ کہتے رہے کہ اتنے بڑے جلسے AJK میں دیکھنے میں نہیں آئے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگ ویسے ہی آئے، تو اگر ویسے ہی آ رہے تھے تو ہر جگہ پہ آتے. لیکن چلیے اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسری بات کر لیتے ہیں. یعنی لوگوں کی زندگی کے اندر کیا چیزیں اہم ہیں؟ نوکری اہم ہے بھائی، اور مہنگائی اہم ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ
لوگوں کے بچوں کو نوکریاں ملتی رہیں. اگر ترقی کی شرح 6 سے گھٹ کے منفی میں چلی جائے یا منفی میں جانے سے پہلے 1.9 پہ آ جائے یا اس کے بعد بھی منفی سے نکل کے 3% تک جائے جس کو حکومت 4 کہتی رہے, آپ 4 بھی مان لیں, آپ جو بھی مان لیں, لیکن لوگوں کو نوکریاں تو نہیں مل رہی. مہنگائی کی جو شرح ہے وہ آپ کے سامنے. آپ نے دیکھا کہ صرف کھانے پینے کی اشیاء میں گاؤں میں, اور بیشتر علاقہ AJ کے گاؤں ہے, گاؤں کے علاقوں میں پہلے سال میں 94% تھی مہنگائی کی شرح. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں جس نے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, لاسٹ کویسچن آپ سے بریف کمنٹ کیجیے گا. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اگر ہم اپنی کارکردگی بتاتے جو حکومت کی, مسلم لیگ نون کی حکومت کی کشمیر میں کارکردگی تھی, اور بروقت صدے باب کرتے تو نتائج مختلف ہو سکتے تھے. اس سے کیا مراد لی جائے؟ جو بیانیہ آپ نے آپٹ کیا اس میں کچھ بہتری لائی جا سکتی تھی؟ میں ذرا, اگر آپ کے پاس 1-2 منٹ ہے تو آپ کا آدھا سوال کا جواب نہیں کیا تھا جو میرے خیال میں آپ نے پوچھا غالباً. وہ یہ تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ راجہ صاحب بڑے طاقتور آدمی ہیں اور ہماری حکومت تھی, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن چیختا رہ گیا کہ فلاں وزیر جو ہیں ان کو نہیں, ان کا داخلہ بند کر دیا گیا کشمیر میں, تو کیا آپ نے دیکھا ان کا داخلہ بند ہوتے؟ آپ نے ان کو سخت کلامی کرتے بھی دیکھا, آپ نے ان کو 5-5 ہزار نوٹوں کی گٹیاں ہاتھ میں اٹھائے بھی دیکھا, آپ نے ان کو فائرنگ کرتے بھی دیکھا, آپ نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے جلسوں میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں اتنے ارب دوں تو اتنے ووٹ ملیں گے, اور اتنے ووٹ دو گے تو اتنے ارب ملیں گے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت راجہ صاحب کی حکمرانی کہاں گئی؟ دوسری جو آپ نے بات کی ابھی شہباز شریف صاحب سے, جی میں آپ کو 3-4-5 چیزیں بتا دیتا ہوں جو میں نے الیکشن میں, جو سڑکوں کا وہاں جال بچھایا گیا ہے, جو مائنر آرٹریز کے بجائے میجر آرٹریز ایک کونے سے AJ کے دوسرے کونے تک بنائی گئی ہیں, اس کا ذکر تو میں نے وہیں الیکشن میں سنا ہے. تو مجھے تو معلوم ہے کہ ترقی کی بات ہوئی ہے. یہ بات کہ پہلے 2.4 یا 5% GDP کا دیا جاتا تھا آزاد جموں کشمیر کو, اور بجٹ کا اور اس کے بعد جب ہماری یہ پچھلے 5 سالوں میں اس کو بڑھا کے 3.6 یا 7%, یعنی 1% سے زیادہ ان کا حق, ان کا جو. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو کر رہے تھے. یہ انہوں نے سنا ہے ڈاکٹر صاحب نے کشمیر میں, تو شہباز شریف صاحب نے کیوں نہیں سنا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. کچھ افغانستان کے معاملے پہ بات کریں گے, لیکن بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کیسے جو کورونا ویکسینیشن کے سرٹیفکیٹس ہیں ان کے اجرا میں کیسے جعل سازی ہو رہی ہے. بریک کے بعد اس سے متعلق بتائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, کورونا ویکسینیشن اور سرٹیفکیٹ کے اجرا میں ہو کیا رہا ہے؟ مجھے کچھ عرصے سے یہ اطلاعات مل رہی تھیں کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں ڈوز لگوانے کے لیے, وہ ڈوز لگتی نہیں ہے. ایک فارم پر ہوتا ہے, پہلے تو وہ اپلائی کرتے ہیں, ان کو تاریخ دے دی جاتی ہے, رجسٹریشن ہو جاتی ہے, وہ جاتے ہیں اور ان کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ ڈوز لگوائیں نہ لگوائیں, ان کا اندراج ہو جاتا ہے. لیکن اب یہ شکایات تسلسل سے ہو رہی ہیں. اس میں جو عملہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اس کی دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈوز نہیں لگے گی تو یہ ڈوز ہم بازار میں آرام سے بیچ سکتے ہیں. ایک واقعہ, 2 واقعہ, جب درجنوں واقعات میرے علم میں آئے, اور یہ جا کے انہوں نے سرٹیفکیٹ, تو ان کی ضرورت تھی, وہ کیا, اور ان کو سرٹیفکیٹ بعد میں اجرا ہو گیا, لیکن نہ پہلی ڈوز انہوں نے لگوائی نہ دوسری لگوائی, یا پہلی لگوائی تو دوسری نہیں لگوائی اور اندراج کرا کے آ گیا. یہ ایک بے ضابطگی وہاں ہو رہی ہے. دوسری جو معاملہ ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے دوسری ڈوز لگوا لی ہے, وہ جب سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی ایک ڈوز لگی ہے, دوسری ڈوز لگی نہیں, یعنی دوسری ڈوز کا جو ہے اندراج ہی نہیں ہوا. تو اب وہ لوگ بڑے پریشان ہیں جن کی, یعنی ایک میرے 3-4 خاندان کے 4 لوگ ہیں جنہوں نے 12 مئی کو 2nd ڈوز لگوائی عید کی رات کو,
اور پہلی 22 اپریل کو لگوائی تھی، آج تک ان کی دوسری ڈوز کا اندراج ہی نہیں ہے، اور جب وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ اور آپ کو لگوانی پڑے گی۔ بریفلی بتا دیں اس گھپلے کا مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی پیسے بٹور رہے ہیں؟ اس سے پیسے بھی بٹورے جا رہے ہیں، اور ہمارا جو سرٹیفکیٹ ہے کرونا کووڈ کا اس کو بھی مشکوک کیا جا رہا ہے۔ اگر چند واقعات ایسے منظر عام پر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد اس سرٹیفکیٹ کی کیا اہمیت رہے گی، خاص طور پر بیرون ملک۔ جی ہم نے رابطے کی کوشش کی، ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے رابطہ نہیں ہو پایا، تو اب ڈاکٹر فیصل سلطان کو، اسد عمر صاحب کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو اس پر توجہ دینی چاہیے، اس کا سدباب کرنا چاہیے۔ جو شخص وہاں جاتا ہے اس کو ڈوز لگنی چاہیے، اور جس کو ڈوز لگ جاتی ہے اس کا اندراج ہونا چاہیے تاکہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب افغان کے معاملے پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں افغان امور کے ایکسپرٹ ہیں، فارن پالیسی پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، ایاز وزیر صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ارشاد صاحب جناب ایاز وزیر صاحب، یہ فرمائیں کہ بالآخر اشرف غنی صاحب نے طالبان کو مذاکرات کی دعوت دے دی کہ ہم ڈائریکٹ مذاکرات کریں گے، وہ مصالحتی کونسل کو نکال دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ کوئی پینترا بدلا ہے، انہوں نے وقت حاصل کرنے کی کوشش ہے، یا اشرف غنی صاحب سنجیدہ نظر آتے ہیں؟ دیکھیے اس کے اوپر بھی ظاہر بات ہے پریشر بہت ہے، کیونکہ طالبان بھی آگے بڑھ رہے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو لوگ ہیں حکومت کے اندر وہ بھی اس کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، اور وہ سیاسی لیڈران اور وارلارڈ جو کابل میں بیٹھے لیکن حکومت میں نہیں ہے وہ بھی پریشر ڈال رہے ہیں۔ تو اس انڈر ایکسٹریم پریشر امریکہ بھی پریشر ڈال رہا ہے کہ کوئی راستہ نکالے۔ تو میرا خیال ہے یہ آخری طرف کی چال ہوگی، اگر اس میں بات آگے بڑھی تو ٹھیک ہے، اگر نہ بڑھی تو مشکلات ہوں گی، کیونکہ اس سے پہلے جہاں تک مجھے پتا ہے جب عبداللہ بھی ریسنٹلی جا رہے تھے دوحہ کو، تو اس کے ساتھ شاید کارزائی کو بھی جانا تھا، لیکن کارزائی نے یہ شرط رکھی کہ اگر ہمیں پوری طرح اختیار دیتے ہیں کہ ہم نے جو فیصلہ کیا وہ اشرف غنی صاحب مانیں گے تو میں تب جاؤں گا، ورنہ نہیں جاؤں گا۔ تو پریشر تو بہت بڑا ہے، اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ آخری جو اس کے پاس ایک آپشن ہے اس کو استعمال کر لے، ورنہ اگر نہیں کرتے تو پھر شاید اس کے اپنی حکومت کے لوگ ان کو چھوڑ کے طالبان کے ساتھ کوئی راستہ طے کر لیں۔ اچھا، یہ آپ یعنی توقع کرتے ہیں، امکان موجود ہے کہ اشرف غنی کے ساتھی ان کو چھوڑنے کا اعلان کریں اور طالبان کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ ظاہر بات ہے جب کسی طرح بھی دیکھے، اور تو سارے طریقے آزمائے گئے، دیکھے گئے، اب یہ بھی دن کی طرح روشن آیا ہے کہ طالبان کا اپر ہینڈ ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ شہروں میں خون خرابہ ہو، اور نہ باقی جو ریجن کے ممالک ہیں وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو، تو کسی طرح سیاسی تصفیہ ہو جائے۔ اب سیاسی تصفیہ کے لیے بھی سارے راستے ڈھونڈ نکالے سوائے اشرف غنی کے۔ اشرف غنی کے ساتھ اب طالبان کی ریزرویشن ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات نہیں کرتے، اس کو مانتے ہی نہیں، اس طرح سے وہ ایک پپٹ ہے، اس کی کوئی اختیار نہیں۔ بہرحال اب اللہ کرے وہ بیٹھ جائے، بات کر لے، اور اشرف غنی بھی اسی میں اپنی شاید تو کیا کہتے ہیں خیریت دیکھتے ہیں کہ کسی طرح صلح ہو جائے، ورنہ طالبان کو روکنا اس کے بس کی اب بات نہیں رہی۔ ایاز وزیر صاحب، پچھلے دنوں امریکی فوج نے باقاعدہ بمباری کی طالبان کے ٹھکانوں پر، اشرف غنی صاحب نے ملیشیا بنائی مختلف اور ان کو اسلحہ دیا، ان کو ٹرینڈ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں جو آپشن استعمال ہوئیں وہ بھی ناکام ہو گئی ہیں، جس کے بعد اشرف غنی صاحب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ طالبان ہی سے مذاکرات کیے جائیں۔ ایک سوال، دوسرا سوال یہ ہے کہ طالبان کسی سسٹم کا، ایسے سسٹم کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوں گے جس میں اشرف غنی اور عبداللہ اور یہ لوگ شریک ہوں؟ دیکھیے، اگر طاقت کے بل بوتے پہ طالبان کو جھکایا جا سکتا تو امریکہ کے پاس جب نیٹو کی بھی پاور تھی، 1,50,000 سے زیادہ فوجی آن دا گراؤنڈ تھے، اور طالبان اتنے منظم بھی نہیں تھے، تو اس وقت منوا لیتے۔
वो अपनी पूरी ताकत के बावजूद तालिबान से बात न मनवा सके, तो अब वो तो अशरफ गनी की हुकूमत के साथ अमेरिका की एक एग्रीमेंट भी है कि हम आपकी सिक्योरिटी की मदद करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। अब वो कितने प्रोवाइड करेंगे, कितने उसको रोकेंगे तालिबान को बमबारी से, ये तो अब देखेंगे। लेकिन अगर पूरी माइट के साथ न रोक सका तो अब क्या रोकेगा। दूसरी बात आपकी थी कि अशरफ गनी और अब्दुल्ला के साथ हुकूमत में तालिबान शामिल होंगे कि नहीं होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, सही सवाल है, क्योंकि रिजर्वेशन बहुत स्ट्रांग है अशरफ गनी और अब्दुल्ला दोनों के खिलाफ। लेकिन अफगान हमने देखे हैं कि बहुत मुश्किल सिचुएशन को भी कोई तरीका निकाल लेते हैं, कोई रास्ता निकाल लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, सांप भी मरे और लाठी भी न। आखिरी सवाल सर ये है कि इत्तलात ये हैं कि मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर की जो मुलाकात हुई चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा से, उसमें इस्लामिक तुर्किस्तान मूवमेंट और टीटीपी का हवाले से बात हुई कि वहाँ तालिबान ने अपने इलाकों में उनकी पनाहगाहें बरकरार रखी हैं या उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया है, जिसकी वजह से मामलात ख़राब हो रहे हैं। आपके एक तो इत्तला ये है, दूसरा इत्तला क्या है, और दूसरे ये है कि इनके साथ तालिबान अपना ताल्लुक़ तोड़ने पर आमादा होंगे? मेरा ख्याल है उनकी आपस में जो बात हुई, एक एग्रीमेंट जिसमें दोनों मुत्तफिक हुए, वो यही बात थी कि अफगान सरजमीन को चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ख़ास कर ये जो वाखान वैली है, इसका जो बिल्कुल लगा है चाइना के साथ, इस एरिया से चीन को बड़ा तशवीश है, क्योंकि वेगोर जो मुसलमान है उनके यहाँ, उसका ईस्ट तुर्कमानिस्तान मूवमेंट से बड़ा ख़तरा है। तो मैंने जो सुना है या मेरी जो इल्म है, जो पढ़ा है आर्टिकल न्यूज़ वगैरह में, इस पे एग्रीमेंट उनका हुआ है कि तालिबान ईस्ट तुर्कमानिस्तान मूवमेंट को वहाँ बिल्कुल पनपने नहीं देंगे और न किसी और तंजीम को जो अफगानिस्तान के सरजमीन से ईरान के खिलाफ कार्रवाई करे। और चीन ने इन रिटर्न 60 लाख से ज़्यादा, मेरा ख्याल है 62 बिलियन लाख नहीं, 62 बिलियन डॉलर का वादा किया है कि हम अफगानिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात मेरा ख्याल है पेशावर और काबुल का मोटरवे है, और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा बनाएंगे। लेकिन इस एग्रीमेंट पे कि अफगानिस्तान से चीन को कोई ख़तरा न हो, और चीन के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो चीनी काम करेंगे उनकी हिफाजत की जिम्मेवारी भी तालिबान की हो। जी बिल्कुल ठीक है। अयाज वज़ीर साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का प्रोग्राम ख़त्म हो गया। इरशाद साहब आपका भी शुक्रिया, आज के प्रोग्राम से इतने।